सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 10 जून को जो बजट एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान की मुख्तसरन माशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आज सऊदी अरब में ईद सेलिब्रेट हो रही है, कल पाकिस्तान में भी होगी। हज भी गुजरा, उसका फतवा भी गुजरा। इस पर ज़रा बात करेंगे। रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे साथ होंगे कि जो मुल्क में, अब ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो ये जो माशरे की हम बात करें, जो नेगेटिव जो बिहेवियर्स हैं, जो मनफी रुझान है, जो शिद्दत पसंदी का एलिमेंट है, जो अदब बर्दाश्त का एलिमेंट है, उसकी वजूहात क्या है। लेकिन उस तमाम चीज़ों से सबसे बढ़कर किसकी बात करें और किस किस की बात करें? क्या मैं यहाँ पे ज़ैनब की बात करूँ या मैं कंदील बलोच की बात करूँ, यहाँ पर मैं नूर मुक़द्दम की बात करूँ, या अब मैं यहाँ पर सना यूसुफ की बात करूँ, या मैं उन ख़वातीन की बात करूँ जो आज ज़िंदा तो हैं लेकिन ज़िंदा लाशों की तरह हैं। अगर हम बात करें इस माशरे की क्या वजूहात है कि आज एक औरत एक मर्द से ही खौफज़दा है। एक औरत को सबसे बड़ा ख़तरा मर्द से ही है, ज़ाहिर सब मर्दों से नहीं है, लेकिन जिन मर्दों से जिन से है वो आज मर्द ही हैं। दूसरी बात ये कि एक तो आपके ऊपर जुल्म हो जाता है, आप विक्टिम होते हैं, फिर यही माशरा विक्टिम ब्लेमिंग करता है कि जी कोई ना कोई गलत, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई गलती उस औरत से ही हुई थी जिसके साथ जुल्म हुआ था और जिसको कत्ल कर दिया गया या जिसको जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना दिया गया। इसमें जो क्लीन चिट के साथ आने वाला होता है वो ये माशरा होता है और ये मर्द होता है। जो मरती है वो भी औरत, और जो भुगतती है, जो अपने ऊपर इल्ज़ामत की वो छाड़, वो भी औरत। मारिया वास्ती साहिबा मौजूद हैं, रिनाउंड फिगर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। उनको हमने आज इस पे ज़रा बात करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया वास्ती, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जब मैं आज आपसे ये बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है और मैं अंदर से कांप रही हूँ। कोई महफूज नहीं है, और फिर बड़े आराम से ये कह जाते हैं 17 साल की बच्ची महफूज नहीं थी, 28 साल की नूर मुक़द्दम महफूज नहीं थी, 5 साल की ज़ैनब महफूज नहीं थी। इस माशरे में औरत महफूज है मारिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, तो ये कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं। आपने इतने सारे नाम गिनवाए हैं, ये वो हैं जो मीडिया पर आए। इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका हमें पता भी नहीं है और पता चलेगा भी नहीं। ये आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। और ये होता है कि हम मीडिया पे एक चीज़ आती है, उस पर हम ड्रामे बनाते हैं, न्यूज़ फॉडर बन जाता है, हम प्रोग्राम्स पे उस पर बात करते हैं, अपनी हर चीज़ का इजहार करते हैं, तशवीश का भी इजहार करते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसकी वजूहात थे ना, उनके लिए कुछ करते हैं और वो एक अगली न्यूज़ का हम इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि अब नेक्स्ट आएगी कौन सी सेंसेशनल न्यूज़ और हम उसका क्या करेंगे। बेसिकली तो अगर देखा जाए सच्चाई के साथ, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर, यू एंड मी, इवन वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू फॉर दिस मसला। वी आर नॉट डूइंग इट। ये एक सोच है, एक ऐसी सोच है, ये कोई हरकत आइसोलेटेड भी नहीं है। इसमें इतनी हिम्मत, किसी बंदे में इतनी हिम्मत होना कि वो इस किस्म की हरकत करे, उसके पीछे उसको किसने शय दी है? आई मीन हमारे माशरे ने दी है, उस सोच ने दी है, जो चुप करके लोग बैठे हुए हैं और जिसके खिलाफ बात नहीं करते। नहीं, सॉरी मारिया साहिबा, चुप करके कहाँ बैठे? हमें तो बता रहे हैं कि अगर सना यूसुफ ने किसी ने उसको कत्ल कर दिया तो बहुत अच्छा किया। हमें तो वो ये बता रहे हैं कि सना यूसुफ तो एक टिकटॉकर थी, तो ऐसे लोगों को तो जहन्नुम में चले जाना चाहिए, मार देना चाहिए। बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही लोग हैं ना, ये जो नामालूम फौज जो एक सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, जो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी तो है नहीं कि आपके मुंह से जो लफ्ज निकलता है, यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दे विल से एनीथिंग, बट अगर खुदा ना खास्ता उन पे ये वक्त आता है तो आई डोंट नो व्हाट दे विल थिंक। हमारे मुल्क में कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं है। किसी और मुल्क में शायद इस तरह की कोई हरकत जो है ना, वो बहुत कम नंबरों में होगी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है। व्हेन इट कम्स टू, कौन सा रिलीजन है, कोई भी रिलीजन बता दे मुझे जो इस बात की इजाजत देता है। कोई रिलीजन, कोई कल्चर, कोई सोशल स्ट्रक्चर आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप ये हक किसी का छीन सके जिंदगी का। अभी आप अपने बच्चों को ये तो सिखा रहे हैं कि अमानत पे खयानत ना करो, झूठ ना बोलो, पढ़ाई करो, ये वो, लेकिन आर यू टेलिंग देम दैट इट इज नॉट योर राइट कि आप किसी की जान ले फॉर एनीथिंग?
for anything. اور خواتین خاص طور پہ ہمارا نہ کرنا وہی it is all about maybe. ہمیں maybe سکھایا جاتا ہے شاید, یا ہمیں انکار کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا ہے, کوئی برا نہ مان جائے. اس چیز کو ہم نے بڑھا کے ایگو کا مسئلہ کیسے, میرا انکار کسی کا ایگو کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے, کسی کی عزت پہ آنچ کیسے آ سکتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. You know what is happening? We are not doing what we are supposed to do. That is ہمارا نہ ایجوکیشن سسٹم, نہ استاد, نہ ریلیجیس اسکالرز, نہ پیرنٹس, نہ فیملی, نہ معاشرہ, کوئی بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے. When are we talking to our youth? You are very true. You are very true. ہمارے یہاں شاید مرد کو نو کو سمجھایا نہیں گیا ہے کہ مطلب عورت کے پاس یہ رائٹ ہے, کسی لڑکی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ نو کر سکتی ہے اور آپ کو نو کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ ایک نہیں ہے سکھایا گیا نا, یہ نہیں سکھایا گیا جی, کہ اس نے جو کہہ دیا, جس عورت پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی ہونی چاہیے. عزت پہ بات بن گئی نا. ایگزیکٹلی. وہ آپ کی غیرت پہ کیسے بن گئی بات. اچھا ایک چیز اور, ماریہ صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. میں اس کو اور ذرا اس کو تھوڑا سا براڈر کینوس پہ لے کے جاتے ہیں, بلکہ آپ بھی ذرا میڈیا پرسنالٹی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی اپنی ایک فالوئنگ شپ ہے, فالوورز ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹک ٹاکر بڑے تضحیک آمیز لہجوں میں اور بڑے تضحیک آمیز انداز میں کہا جاتا ہے او وہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف, مطلب ٹک ٹاکر کیا مطلب؟ اس کو آپ کنٹینٹ کریٹر بتائیں, اس کو آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بتائیں. وہ کوئی وہاں پہ کوئی پرفارمنس تو نہیں ہے, وہ اپنی اتنی بچی معصوم سی, وہ اپنا ڈے روٹین شیئر کر رہی ہے, کبھی کسی برانڈ کی پروموشن کر رہی ہے, اپنے آپ چیزیں شیئر کر رہی ہے. لیکن یہ ٹک ٹاکر کو اتنا توہین آمیز ورڈ کیوں بنا دیا گیا ہمارے معاشرے میں, اور کیسے؟ I have no idea کہ یہ وہی پلیٹ فارم ہے جو باقی جیسے پلیٹ فارمز ہیں جو ہر ایک کا حق ہے. I mean everybody, anybody can be there. You know, کوئی بھی اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتا ہے, اور that is your right. کچھ بھی کرے, اچھا کام کرے, برا کام کرے, کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کی زندگی چھین سکیں. Where is, کیوں نہیں ہے ڈر ان کو کانسیکوینس کا, کیوں نہیں ہے ڈر کہ جی یہ پکڑے جائیں گے اور ان کی زندگیاں خراب ہوگی. کوئی ایک خاندان تو خراب نہیں ہوا نا, اس لڑکے کا بھی تو پورا خاندان اس تکلیف میں گیا ہے نا. So many people are affected, so many people, we are affected, everybody is affected. I mean, what is the reason for this? I mean, آپ کسی کا رائٹ کیسے, کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کا رائٹ کوئی آپ سے چھین لے؟ نہیں, لیکن it is okay for you to have that power to snatch it from the other people. Why is that right? تو یہ کیسے ہم سکھائیں گے؟ ہم نے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے نا, بتانا ہے کہ this is not right, you cannot do this. یہ this is just not, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے اندر ہم سب کو مل کر اس چیز کو نہ صرف کنڈیم کرنا ہے, اور یہ جو چیز اس کو ختم نہیں کرنا ہے. We have to put a stop to it. اچھا مائی صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہم دوسری طرح یہ دیکھتے ہیں, ہم یہ شروع میں کہتے تھے نا کہ جی سزا ملے گی تو لوگ جو ہے وہ ڈسکریج ہوں گے, سزا ملنا بڑا ضروری ہے. ہم نے زینب کے قاتلوں کو دیکھا, سزا ملی. پھر ہم نے نور مقدم کو, although کہ it took 4 years but still he got like punishment. تو یہ والا ایلیمنٹ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا. کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم اصل چیز کیا ہوتی ہے, کسی تحریک کے پیچھے, کسی ریولوشن کے پیچھے, کسی بھی بہت بڑے کام کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے نا, جو اس کو لے کر چلتی ہے, جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ oh this is right and this is what I will do. بیسکلی آئی تھنک شاید اس کی کمی ہے کہ ہم وہ سوچ اپنے بچوں میں نہیں ڈال رہے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ, وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دی یوتھ اباؤٹ سو مینی تھنگس. ان کو ہم نے اے آئی اور یہ اتنے زیادہ ٹولز اینڈ پلیٹ فارمز دے دیے ہیں, بہت کچھ دنیا میں کیونکہ ہو رہا ہے, ہمارے پاس بھی وہی آ رہا ہے, ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے, بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنے کا, اس کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتا, ہم بایولوجی پڑھا کے ڈاکٹر تو بنا دیتے ہیں کہ جی آپریشن کرنا سکھا دیتے ہیں, سرجریاں کرنا سکھا دیتے ہیں, بٹ ہم اپنے بچوں کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن کمیونیکیشن وہ نہیں بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے یا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, شادیاں کیسے نبھانی ہے, ریلیشن شپس کیا ہونی چاہیے. obsession اور possessive ہونے میں فرق ہے. to love somebody is different. ہم رشتوں کا احترام بھی نہیں سکھاتے. اور دوسری بات یہ کہ we need to change our heroes. ہمارے ہیروز ہمارے ارد گرد کے لوگ, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے جو خواتین ہیں, they are heroes. جس طرح وہ بہیو کرتے ہیں بچے اسی طریقے سے.
اس کے لیے آپ کو کچھ کہنا نہیں ہوتا, ڈنڈے نہیں مارنے ہوتے. جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, دیٹ از دا موسٹ افیکٹو لینگویج. جس طریقے سے آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہوئے, ان کے ساتھ بیہیویئر ان کا دیکھتے ہیں, وہی آپ سیکھتے ہیں. سو دس از واٹ از ہیپننگ, جو آپ کے ارد گرد گھروں میں ہو رہا ہے, محلے میں ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب ماریا, اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو پکڑا بھی گیا مجرم, اس کو شاید سزا بھی ہو جائے, بڑے پریشرز ہیں, ایک سب پبلک پریشر ہے, میڈیا کا ایک پریشر ہے, جس طرح سے نور مقدم کا کیس فالو اپ ہوتے رہے, چیزیں چلتی رہی. بٹ آن دا ادر اینڈ ہمیں جو آپ جو بتا رہی ہیں وہ ہمیں ٹریننگ گھر سے کرنی ہے. اس کا جو ایک براٹ اپ میں جو اس کی چیزیں ڈالنی ہیں وہ گھر سے ڈالنی. بینگ اے مدر میں تو ڈر رہی ہوں, میری بیٹی کے پاس ایکسس ہے, میری بیٹی کے پاس ہے, اس کی کس سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کسی کی بھی باری آ سکتی ہے, کسی کی بھی باری آ سکتی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ پاک ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس وقت فوری طور پہ معاشرے میں کن چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے, آپ سمجھتی ہیں کون سا وہ نیریٹو, یہ ایمرجنسی آپ جیسے لاگو کرتے ہیں نا, کہ جیسے جنگ ہے اور ایمرجنسی لاگو کرنی ہے, وی آر بیونڈ اٹ. ہمیں بہت پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا. پتہ نہیں اور کتنے آپ نے اس طرح کی جنازے دیکھنے ہیں. I mean the next house could be yours. کچھ خیال کریں کس بات پہ کسی کی جان لی جا رہی ہے. اس کے اندر آپ کے ریلیجس اسکالرز اس کے ان کو متحرک ہونا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے. کسی کے نہ کلچر میں ہے نہ کسی مذہب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یو کین ڈو دس, کہ آپ اس طرح, نہ قانون میں ہے. یہ ٹیچرز کا کام ہے, اسکالرز کا کام ہے, پیرنٹس کا کام ہے. جو جنریشن ٹو جنریشن وزڈم جاتی تھی فرام ون جنریشن ٹو ادر, وہ کہاں ہے؟ تعلیم کہاں ہے؟ ٹیچرز کا ہے. اور we need to have, it is very very important to talk to your youth, to tell them what, کہ بھئی یہ جوانی آ گئی ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے, ہمیں how to deal with it, anger کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ریلیشن شپ کو, لڑکی کو دیکھ کے پاگل نہیں ہو جانا ہے. لائک اگر وہ نو کہہ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ چیز آپ کے گھر کے مرد, آپ کے گھر کی خواتین, آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو سکھاتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ کرنا پڑے گا, دس از ویری امپورٹنٹ. ادروائز آج ایک ثنا یوسف ہے ہمارے پاس تو پوری لائن, اللہ نہ کرے. مطلب میں تو ہل گئی ہوں اس قسم کے واقعے سے کہ مطلب وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی بچی, 17 سال کی بچی. تھینک یو ویری مچ ماریا واسطی صاحبہ. آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جان دیدہ عورت تھی وہ, she was a kid. I mean this, اور کسی کے گھر میں گھسنا, I mean آپ کتنی وائلیشن کریں گے. I mean یہ وائلیشن پہ وائلیشن ہے. Somebody saying yes and then no, it's a no. Exactly. No means no. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ماریا واسطی صاحب, آپ کے ٹائم اس بات کو سمجھنا ہوگا. ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے, وائس آف امریکہ میں میرا ایک انٹرویو ہوا, میں ایک پرسنل آپ سے شیئر کری ہوں. اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آنے والی بچیوں کو جو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں یا ادروائز دوسری فیلڈز میں جا رہی ہیں, کسی بھی پروفیشن میں جا رہی ہیں, تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گی یا کچھ سجیسٹ کریں گی. تو میں نے ان کو کہا وہ نو کہنا سیکھیں. مطلب ایک عمر گزر جاتی ہے, آپ کو نو کہنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اگر یہ بچی نو کہہ رہی تھی تو نو کہنا سیکھیں, لیکن نو کو سمجھنے والوں کی بھی یہاں پر ضرورت ہے. تو جو نو کہنے کے بعد اس کو نو کو ایکسیپٹنس کی بھی بڑی ضرورت ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا سکھانے کی بھی بڑی ضرورت ہے. میں یہاں پہ ایک بریک لے لیتی ہوں. جس معاشرے کی عدم برداشت کی ہم بات کر رہے ہیں, جس معاشرے کی ایکسٹریمزم کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ریلیجس اسکالرز کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایون جنگیں بھی ہوتی ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, مساجد میں اعلان کرائے جاتے ہیں, چیزیں بتائی جاتی ہیں, نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, وہ کیسے ہوگی. بریک لیتی ہوں. بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ مولانا امین شہیدی صاحب بھی موجود ہوں گے اور ڈاکٹر راغب نعیم بھی موجود ہوں گے. ان سے بھی ذرا کھل کر اس حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے پہلے سے میں ماریا واسطی صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے اور اس معاشرے میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے جس معاشرے میں اس وقت ہم رہتے ہیں. کسی کو وکٹمائز کرتے ہیں, اس کے بعد وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, جس کی تازہ ترین جو مثال ہے وہ ثنا یوسف ہے. اس معاشرے سے عدم تشدد کس طرح سے ختم کیا جائے, تشدد کس طرح سے ختم کیا جائے, اس معاشرے سے ایکسٹریمزم کس طرح سے ختم کیا جائے, اس معاشرے میں جو اس کا منفی رجحان ہے اس کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہوگا. ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالرز موجود ہیں اس پر بھی, اور جو فلسطین کی اس وقت حالات ہیں, جو کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, ان تمام چیزوں پہ ذرا گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو کہ چیئرمین اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے. السلام علیکم ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم.
علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں, چیئرمین ہیں امت وحدت مسلم پاکستان, فارمر ممبر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, ریلیجیس اسکالر. بہت شکریہ امین شہیدی صاحب آپ کا بھی ٹائم کا. علامہ صاحب, راقب نعیمی صاحب ذرا آپ سے اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں. ابھی آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ جو ابھی حال ہی میں ثنا یوسف نامی بچی کو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی, گھر میں گھس کے اس کو قتل کیا. پھر لوگوں نے کہا کہ صحیح کیا, غلط تھا, بچی ایسی تھی کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھی, وہ اپنی روزمرہ کی بات کرتی تھی, وہ کوئی ولگر کانٹینٹ نہیں پروموٹ کر رہی تھی, وہ کچھ نہیں کر رہی تھی. لیکن یہ جو عدم برداشت آ گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور یہ جو ایکسٹریمزم والا عنصر ہمارے معاشرے میں شامل ہو گیا ہے, اس بچے نے کہا نہیں جی مجھے دوستی نہیں کرنی تم سے. اس نے کہا نہیں, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بنو تو میں نے تم سے دوستی کرنی ہے, اور یہ وجہ بن گئی اس کے قتل کی. یہ کون سے مائنڈ سیٹ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو معاملہ درپیش ہوا, اس معاملے میں سر دست تو ہمیں اس اعترافی بیان کو دیکھنا ہوگا جو کہ ملزم کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ابھی اس کا ابتدائی بیان ہے, اس کے بعد مزید 1 2 3 بیانات اس کی طرف سے آ سکتے ہیں جس میں وہ اپنے موقف کو تبدیل کر سکتا ہے. لیکن یہ والا بیان بھی کوئی غیر اہم تصور نہ کیا جائے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون جسے وہ پسند کرتا ہے یا وہ اس کی پسندیدگی کی فہرست میں شامل ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ خاتون اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کے جرم کی پاداش میں یعنی نکاح نہ کرنے کا اندیا دینا یہ اس شخص کے نزدیک اس بچی کا جرم بن گیا جس کی پاداش میں اس نے اسے اسی ہی کے گھر میں گھس کر مار دیا, قتل کر دیا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور اس سچویشن کے اندر خاص طور پہ والدین کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا جو اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نظر آ رہے ہیں. بھلے سے بچہ مرد ہے یا بھلے سے بچی, جو اس کا بچہ ہے وہ خاتون ہے, وہ ایک لڑکی ہے. گویا والدین اس وقت جس نہج کے اوپر اپنی اولاد کے لیے وہ تگدو کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں نکل پاتا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نفس کر سکیں, جس کے نتیجے میں ہم یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ نکاح جیسا معاملہ جس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتے ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی نکاح کرنے سے انکاری ہے تو اس کے انکار کو قبول کرنے کی بجائے اسے مار دیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے, دنیا سے اس کا رشتہ اور ناطہ ختم کر دیا جائے. میں آگے بڑھتی ہوں. یہ چیز پورے معاشرے کے لیے سوچنے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ذرا اس پہ فرمائے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس بچی نے نو کہا تو نو برداشت نہیں ہوا, یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پہ نو برداشت نہیں ہو رہا, اور یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پہ یہ بتایا جائے کہ جی اگر لڑکی نو کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں انٹرسٹڈ, تو اس کو ایکسیپٹ کریں. دوسری جو بات میں نے کی اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالی گئی, جو وکٹم بلیمنگ, کہ جی وہ چونکہ وہ ٹک ٹاکر تھی, پتہ نہیں ٹک ٹاکر کا ورڈ اتنا تصحیح آمیز ہمارے یہاں کیوں ہو گیا ہے, ایک آرٹسٹ ہے, ایک ایکٹریس ہے, ایک فلاں ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, مطلب جو بھی ہے, ایکٹنگ ہے یا پرفارمر ہے, اس کو ٹک ٹاکر کر کے پھر وہ وکٹم بلیمنگ کہ چونکہ وہ ٹک ٹاکر تھی اس لیے بہت اچھا ہوا کہ اس کو مار دیا, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ والا مائنڈ سیٹ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ فرض کریں وہ ٹک ٹاکر نہیں تھی, خدا نخواستہ کوئی فاحشہ تھی, تو کیا کسی کو اجازت ہے اس کو مارنے کی؟ کیا کسی کی جان لینے کی اجازت اللہ نے مجھے دی ہے؟ یقیناً میرے پاس اجازت نہیں ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے کہ اس نے فرض کریں آپ کی اخلاقی اقدار اور ویلیوز کو توڑا ہے, فرض کریں, تو اس کی شکایت کے لیے عدالتیں موجود ہیں, اس کے لیے قوانین موجود ہیں, اس کے لیے ایک سسٹم ہے, اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. ریاست کا کام ہے مجرم کو سزا دینا. لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی توجیہ اور کوئی بھی بہانہ بازی قابل قبول نہیں ہے کہ چونکہ وہ ٹک ٹاکر تھی تو اس لیے جو ہے یہ اچھا ہوا. یہ سراسر ایک غلط اور قابل مذمت روش ہے مجرم کو پناہ دینے اور اس کو بچانے کے حوالے سے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ ہے.
وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اندر سے اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ ہمارے پولیس کے نظام میں قاتل بچ جاتا ہے، مقتول کے بچوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ہمارا عدلیہ کا نظام اتنا بوگس ہے کہ قاتل 6 مہینے کے اندر آرام سے چھوٹ کر واپس آ جاتا ہے اور نیا قتل کرتا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام اتنا بوگس ہے کہ کبھی کسی مجرم کو آپ نے سزا پاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ بڑے بڑے جرم کے باوجود دندراتا پھرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب سسٹم اس طرح کا ہو تو پھر آپ کس سے شکایت کریں گے؟ اس طرح کے اکا دکا واقعات 25 کروڑ کے معاشرے میں اگر پیش آ جائیں تو یہ پرسنٹیج کے لحاظ سے کوئی بہت بڑی پرسنٹیج نہیں ہے۔ اگر آپ مغربی ممالک میں دیکھیں تو وہاں پر تو بہت بڑے بڑے حادثے جنم لیتے ہیں، لیکن میڈیا کی زینت نہیں بنتے، اس لیے چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں چیزیں۔ یہ فرق ہے مغربی اور ہمارے معاشرے کے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے ہاں قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، قانون ہے عمل نہیں ہوتا، تو اس لیے جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس طرح کی چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ شدت پسندی ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شدت پسندی کو بڑھاوا دینے والوں کو آج تک کتنی سزائیں ملی ہیں؟ کسی بھی حوالے سے کوئی سزا ملی ہے؟ کیا آج تک لوگوں کے گھروں کو جلوانے والوں کو کوئی سزا ملی ہے؟ گرجا گھروں نہیں کو سر دیکھیں علامہ صاحب وہ ٹھیک ہے، علامہ صاحب وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا، نور مقدم کیس تھا، اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا گیا کہ سزا ملے گی تاکہ اور لوگوں کو ڈسکریج ہو، پھر بھی ہوا۔ زینب والا کیس تھا، میں قبول کرتا ہوں، یہ معاشرے میں، یہ جو معاشرے میں برائی ہے نا، اس کو اصل میں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال ہے جو راغب نعیمی صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، فارمیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے فارمیٹ پہ اب عمل درآمد سے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، نور مقدم میری ہمسائی تھی اور 2 دیواروں کے بعد ان کا گھر تھا، ہمارے سامنے ہی واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پر صرف نور مقدم کے قاتل کو اس لیے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا کہ نور مقدم کے والد بیوروکریٹ تھے اور ایک پورا سسٹم ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ کتنے نور مقدم ہیں اس پاکستان کے اندر جن کا اس طرح سے بے تحاشا صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ایک میڈیا ہائپ مل جاتی ہے، جی ایک سپورٹ مل جاتی ہے، ادروائز تو پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں گے پتہ بھی نہیں چلتے جو رپورٹ نہیں ہوتے۔ والدین کی تربیت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس تربیت میں والدین کی مدد کر سکیں۔ لیکن بالکل ٹھیک ہے سر، میں واپس آؤں گی آپ کی طرح، میں واپس آؤں گی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ میں ذرا سی آگے بڑھ جاتی ہوں۔ ابھی کل ہی حج کا خطبہ ہوا ہے جس میں ہم نے سنا، جب یہ دعا کی جا رہی تھی کہ اللہ پاک فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والے ظالموں کو برباد کر دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے۔ بہت اچھی بات ہے، دعائیں ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے دل دکھتے ہیں جب ہم وہ فوٹیجز، وہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب انہی ممالک کے، جو مسلم ممالک کے یا اسلامی ممالک کے، جب ہم رول دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کاز میں کہ وہاں پہ ظلم نہ ہو، وہاں پہ معصوم جانوں کا ضیاع نہ ہو، تو وہاں سے ہمیں کوئی حوصلہ افزا خبر سننے کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہر اسلامی ملک کا خارجی سطح کے اوپر مختلف ممالک کے ساتھ رابطہ کاری میں اپنے اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھنا ہے۔ پاکستان سمیت کم و بیش 57-58 اسلامی ملک ہیں، اور ان میں سے ہر ایک عالمی سطح کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر اسلامی بلاک بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو دیگر طاقتیں اس اسلامی بلاک کو بننے سے پہلے ہی اس پوری پلاننگ کو سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان اسلامی ممالک میں باقاعدہ طور پہ اسلام کے ساتھ ناطہ قائم کرنے والے ایک نظریے کے تحت کتنے ممالک ہیں، کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جو کہ صرف جمہوری ممالک ہیں اور اپنے نظام کو وہ سیکولر بنیادوں پہ چلا رہے ہیں، اگرچہ وہ اسلامی ممالک ہیں۔ آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیجئے، انڈونیشیا میں
بے شک اسلام کی چھاپ لوگوں میں نظر آئے گی، لیکن ریاست کے دائرہ کار کو دیکھیں گے تو وہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے اسلامی ممالک ماضی میں سوشلسٹ نظر آئیں گے، اگرچہ سوشلزم ختم ہو چکا اور وہ ایک نظریہ کہ سہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن ہم اسے روبہ عمل دیکھتے رہے ہیں اور اس کے اثرات ابھی بھی مخصوص اسلامی ممالک میں نظر آ رہے ہیں۔ پھر جب بھی ان کی اکٹھ ہوتی ہے، اور اکٹھ میں ہم ایک تنظیم کا نام سنتے ہیں جسے ہم OIC کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، یہ جو OIC ہے ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ اب اس کا کام صرف اور صرف بیٹھنا ہے، گفتگو کرنا ہے اور برخاست ہو جانا ہے۔ دنیا کے عالمی افق پر OIC کسی بھی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرتی ہے کہ کسی بھی قرارداد کو یہ پاس کرے اور اس قرارداد پاس کرنے کی جو اثریت ہے، اس کی جو ایفیکٹونیس ہے، وہ ہمیں دنیا کے دیگر غیر اسلامی ممالک پوری کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے دل فلسطین کے اور غزہ کے خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ان کے معاملات میں آسانی ہو۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں لوگوں نے اب تک کروڑوں روپے کی امداد دی ہے، جو کہ غزہ میں پاکستانی حکومت کے ذریعے سے پہنچ پائی ہے۔ اداروں نے امداد اکٹھی کی ہے، لیکن ان اداروں کی امداد براہ راست نہیں پہنچ پا رہی، انہیں ریاست پاکستان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ C-130 طیاروں کے اندر بالکل ٹھیک میں ایک اور ٹاپک کی طرف کوئی مجھے آگے بڑھنا ہے، اور میرے اطلاع کے مطابق کم و بیش 20 جہاز C-130 امداد لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسا بھی اقدامات کرنے کہ جس کو ان کی امداد کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور ان پہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ علامہ صاحب ذرا اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، لیکن کوئی مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، وہ یہ کہ اب بقرعید قربانی، میں نے بڑا ایک چیزوں کو دیکھا جس کو ہم کور یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک جو نمود و نمائش والا جو ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، وہ چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہم کہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس پر بھی ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا سر۔ دیکھیے، قربانی کے حوالے سے میں یہ کروں گا کہ اس وقت حقیقتاً قربانی، دیکھیے جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں نا، راغب نعیمی صاحب ایک سیکنڈ سر، اس وقت حقیقتاً قربانی فلسطین کے بچے دے رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، فلسطین کی خواتین دے رہی ہیں، فلسطین کے مرد دے رہے ہیں، فلسطین کے جوان دے رہے ہیں، قربانی ان کی ہو رہی ہے، اور قربان کرنے والے ہمارے مسلم حکمران ہیں، قربان کرنے والے ارد گرد کے عرب حکمران ہیں، قربان کرنے والے نام نہاد وہ حکمران ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے سارے مفادات یا امریکیوں کے ساتھ یا اسرائیلیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے ان کو ان بچوں کی ذبح شدہ لاشیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں نیتنیاہو کی، تعریف کر رہے ہوتے ہیں مغرب کی پالیسیز کی، تعریف کر رہے ہوتے ہیں ٹرمپ کی۔ ابھی آپ نے حال ہی میں اپنے وزیر اعظم کا بیان سنا ہوگا جب انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے امن کا وہ علمبردار ہے، بہت بڑا وہ علمبردار جس نے کل اقوام متحدہ میں ویٹو کر دیا فلسطین کی اس لڑائی کو روکنے کو، پوری دنیا کہتی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، ابھی تم فلسطینیوں کے مزید بچے مارو۔ جب ہمارے مسلمان حکمران اتنے بے غیرت اور اتنے گر جائے نیچے، تو پھر آپ کس سے یہ توقع رکھتے ہیں؟ اس وقت مسلم امہ اور مسلمان حکمران دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ آئیڈینٹیٹیز بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر راغب نعیمی، امین شیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم مختلف 2-3 جو ہے سبجیکٹس اس پہ گفتگو کر رہے تھے، فلسطین کا معاملہ بھی، ہیومن رائٹ وائلیشن کا معاملہ بھی، چاہے وہ کشمیر میں ہو، اس کے بعد ہمارے اپنے معاشرے کی جو ایک ایکسٹریمزم ہے اور یہ جو عدم برداشت والا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے آپ کے ساتھ ہیں شہباز رانا صاحب، سینئر اکانومسٹ ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے۔ ذرا ان سے جانیں گے کہ 2025-2026 کا جو بجٹ ہے وہ 10 جون کو ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں کیا ہے، عوام کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ ہے یا کوئی ریلیف؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ جنرل سے پروگرام پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ بات کریں گے کیونکہ عید کے فوری بعد
9 جون کو جو اکنامک سروے ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد 10 جون کو بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ آئے گا۔ اس سے پہلے جو کچھ دستاویزات لیک ہوئی ہیں یا سامنے آئی ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز، اس کے مطابق جو چیزیں کچھ ہیں وہ چھوٹی چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ جو ہمارا گروتھ ریٹ ہوتا ہے جس کا معاشی شرح نمو کہتے ہیں، جو کہ 2.7 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو اس کا ہدف تھا یعنی جو وہ ٹارگٹ تھا وہ 3.6 تھا۔ اسی طرح سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ آمدنی، فیکس آمدنی کی، جس کا ہدف جو ہے وہ 34,794 روپے جو کہ کم رہی ہے۔ سالانہ فیکس آمدنی 5,09,174 روپے ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیکس آمدنی کا جو ہدف تھا وہ 5,43,968 روپے تھا۔ اسی طرح سے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، اس میں جو ٹیکس کی آمدنی ہے وہ 7,799 ارب ہدف کے مقابلے میں 8,393 رہی ہے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، زرعی شعبے کی بات کرتے ہیں تو زرعی شعبے کی کارکردگی 2% ہدف کے مقابلے 0.6% رہی ہے۔ یہ تو چیزیں ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے اب تک آئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو غربت کا شکار آبادی ہے وہ 39.8 سے بڑھ کر 44.7% ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہباز موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ تو ہیں، سینئر اکانومسٹ ایکسپرٹ بھی ہے۔ السلام علیکم شہباز رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شہباز رانا صاحب، یہ جو معاملہ ہر دفعہ ہم بتاتے ہیں کہ جو فیکس آمدنی ہے وہ کم ہو گئی ہے، جو لوگ سطح غربت سے تھے وہ اور نیچے آ گئے، یعنی غربت پاکستان میں مزید بڑھ گئی ہے۔ دوسری جب ہم حکومتی دعوے سنتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جی ہم نے تو دیوالیہ ہونے سے ہی بچا دیا، ہم نے تو ریاست بچائی ہے، سیاست اپنی قربان کر دی ہے۔ تو یہ کھلا تضاد ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو یہ فیکس آمدنی کا تعلق ہے، یہ ایک ریلیٹیو نمبر ہوتا ہے کمپیریزن پرپسز کے لیے۔ اگر بھارت اور پاکستان کی فیکس آمدنی کا اپنے تناسب ایک نکالا تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کا جو امیر ترین شخص ہے اس کی آمدن اور جو پاکستان کا غریب ترین شخص ہے اس کی آمدن کو برابر کر دیا جاتا ہے، تو دس از مور آف اے کمپیریٹیو ایکسرسائز۔ اس کا اوور آل جو ایک ملک کی اکانومی ہے اس کی جو ویل بینگ ہے اس سے تو آپ دوسرے ملک کی اکانومی کی اور اکانومی ویل بینگ سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ود ان دا کنٹری اس کا ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک بڑا نمبر ہوتا ہے، اس کی ایک ویلیو میڈیا کی ہوتی ہے، اس کی ایک اہمیت ضرور ہے کہ جب یہ ایک نمبر آپ کا $1,800 کے آس پاس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے ایک لو مڈل انکم کنٹری ہے، پاکستان ایون کہ ایک مڈل انکم کنٹری بھی نہیں ہے، تو یہ کمپیریٹیو پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی سیاست اور ریاست کی، دیکھیے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک چیز کا کریڈٹ تو خیر میں ضرور حکومت کو دوں گا، جو آپ نے دیوالیہ ہونے سے بچانے کی بات کی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 1.25 سال میں چیزیں اس حد تک بہتر ضرور ہوئی ہیں کہ جو ہمیں خدشہ ہوتا تھا کہ آج دیوالیہ ہوئے کل ہوئے، وہ بات نہ اب ہے، نہ کسی کی کوئی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ بٹ جہاں پہ پرابلم ہے جو ریاست اور سیاست والی بات ہے، اس میں اگر کوئی قربانی دی ہے تو وہ سیلڈ کلاس نے دی ہے۔ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے اپنے جو طور طریقے ہیں اور اپنے اخراجات ہیں اس میں وہ کوئی کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ ایسے لے لیجئے کہ ابھی 2 دن پہلے جو پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں جو اگلے مالی سال کا جو فیڈرل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کی جو منظوری دی کی تو اس میں ہم نے اپنے جو اسپیس ٹیکنالوجی کے جو پروجیکٹس تھے اس کے پیسے کاٹ دیے، ہم نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے پیسے کاٹ دیے، ہم نے ہیلتھ کے پیسے کاٹ دیے، حکومت نے تعلیم کے پیسے کاٹ دیے۔ کیوں کاٹے؟ کیونکہ اتحادی جماعتوں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایک مخصوص اماؤنٹ چاہیے اپنے سندھ بیس پروجیکٹس کے لیے، تو اس کے لیے پھر پیسے کاٹے گئے۔ کہاں سے کاٹے گئے؟ اسپیس ٹیکنالوجی سے کاٹ لیا ہم نے۔ تو یہ جو چیزیں تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ جو قربانی ہے جو ریاست ہے اس کی بات اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ عوام پے کر رہے ہیں، سیلڈ کلاس پے کر رہی ہے، حکمران ابھی تک جو ہے اس کی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار نہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں شہباز رانا صاحب۔ دوسری طرف ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اس دفعہ بجٹ میں جو سیلری کلاس ہے اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوئی کوشش کی گئی ہے، تو اس پہ IMF نے کہا تھا کہ جی آپ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ پلان بتائیں کہ ہاؤ ول یو گیٹ دا ریونیو، تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ ابھی کوئی سیلری کلاس کے لیے آنے والے بجٹ میں کسی قسم کا ریلیف دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانی سیلری کلاس نے دی ہے، ایوری ٹائم جو ٹیکسز ہیں اس پہ بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ
جو تنخواہ دار طبقے کے لیے لفظ ریلیف حالانکہ ہم لکھتے بھی ہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تنخواہ دار طبقے کے ساتھ پچھلے سال زیادتی ہوئی تھی, ان کے اوپر ان کی سفر سے پہلے زیادہ بوجھ تھا, اس سے اور زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا. تو اگر کوئی چیز وہاں سے ریورس ہوتی ہے تو وہ ریلیف نہیں ہوگی, جو ماضی کی غلطی ہے اس کو درست کرنے کی طرف ایک قدم ہوگا, چھوٹا وہ بھی بڑا نہیں. دوسری بات یہ کہ جو IMF کی یہ ایک منطق ہے کہ جی اگر اپنے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں تو کہیں اور سے پیسہ اکٹھا کر کے ہمیں دکھائیں, یہ ٹوٹل نان سینس ہے. کسی سیکٹر کے اوپر آپ اس لیے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے کہ دوسرا سیکٹر جو ہے وہ وہاں سے آپ حکومت جو ہے ٹیکس جو کلیکٹ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے, تو آپ اس کا مطلب ہے ایک تنخواہ دار طبقے کو ویسے ہی مار. یہ اس کی نہ کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن ہے نہ کوئی سوشل جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی. اگر اسی قسم کی انہوں نے کوئی دینے تھے آرگومنٹس تو پھر بتا دیتے کہ جی آپ پھر جب ان سے بات آتی ہے اخراجات بڑے بڑے ایلوکیٹ کرتے ہیں اپنے جو پسندیدہ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے, تو وہاں پہ پھر اسی قسم کے آرگومنٹس دے دیا کریں. تو کتنی اس میں کمی ہوگی جو زیادتی ہوئی ہے, کتنی نہیں ہوگی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہائیسٹ انکم سلیبس ہیں اور جو 10% ایک سرچارج بھی لگا ہوا ہے سب سے زیادہ انکم ٹیکس دینے کے اوپر, وہاں پہ شاید کوئی تبدیلی نہ آئے. اگر کوئی تبدیلی آئی تو جو انکم لیولز ہیں آپ کے 50,000 سے لے کر 4-4.5 لاکھ روپے تک, وہاں پہ آپ کو کوئی چینج نظر آئے گا. تو تھوڑا بہت جو انہوں نے زیادتی پچھلے سال کی تو اس میں تھوڑا بہت کوئی ریورسل کی طرف پہنچ جائے گی. جو ایک یہ ایک ریورسل ہوگا جو آپ نے زیادتی کی تھی. اچھا ایک چیز اور, ہم یہ بڑا سن رہے ہیں کہ جی چونکہ اب انڈیا پاکستان کے جو ہے وہ پوسٹ وار والا سینیریو ہے اور پوسٹ 10th میں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کٹس لگانے ہوں گے, انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا, شاید ڈیفنس بجٹ کی طرف ہمیں زیادہ ایلوکیشن کرنی پڑ جائے. اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ انفلیشن پہ ہوگا, یعنی ایک آمدنی جو ہے وہ تو کم ہوئی ہے لیکن جو مہنگائی ہے وہ بڑھے گی. جو میں نے کچھ نمبرز دیکھے ہیں اس سال کے مقابلے میں اگلے سال جو اوور آل جو اخراجات خرچہ ہے وہ کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی تھی اس کی ایک بڑی ایلوکیشن تھی اس مالی سال میں, کیونکہ شرح سود 22% رکھی ہوئی تھی بغیر کسی وجہ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس میں کمی ہو کر 11% کے قریب آ گئی. تو 11% کمی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے حکومت کی وہ اس میں ایک سیونگ آئی ہے. جو ٹیکسز یہ لگانے جا رہے ہیں بہت سارے ایسے ٹیکسز ہیں جو کہ لگتا یہ ہے کہ ان کا اوور آل جو IMF کا بھی اور حکومت کا جو فوکس ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے وہ ٹیکسز سے کم کرنا ہے, اخراجات کم کر کے نہیں کرنا. جو میں نے ایک آپ کو بتایا کہ سائز کم ہوگا, اس کی ایک ہی وجہ ہے وہ ہے آپ کی قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کا بل. وہ ویسے ہی کم ہونا تھا کیونکہ آپ نے شرح سود اسٹیٹ بینک نے کم کر دیا تو بل کم ہو گیا. تو اس میں خود فائنانس منسٹر کہہ چکے ہیں کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں بنتا, حکومت کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. حکومت کا کریڈٹ تب ہوگا جب شرح سود بھی زیادہ ہے اور اس کے باوجود آپ کا جو انٹرسٹ جو سیونگ ہے وہ کم ہوئی ہے, انٹرسٹ کے اوپر جو اسپینڈنگ ہے وہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ ٹیکسز کے اوپر جو ہے وہ آپ انکریز دیکھیں گے, 2-3 جگہوں کے اوپر کچھ ایسے, یہ میں وہ اتنا کوئی اسٹرانگ ورڈ تو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک عجیب قسم کے ان کے میں نے ٹیکس کے جو پرپوزلز دیکھے ہیں, جیسے ایک دن کا جو چوزا ہے اس کے اوپر بھی 5% پیڈلک سائڈ ڈیوٹی لگا دی جائے. تو یہ اس کے اوپر آل دو IMF نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں کہ چوزوں کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگانا شروع کر دیں, انسانوں کے اوپر تو آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ان کے پرپوزل ہیں جس کی کوئی ریشنلٹی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے کوئی ذرا بتا دیجیے گا, میں تھوڑا سا ٹائم کم ہے, ایگریکلچر انکم پر ٹیکس کی بات ہمیشہ سے ہوتی ہے, اس دفعہ ہم لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبائی معاملہ ہے اور IMF کے پروگرام کے تحت چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے قوانین پاس کر چکی ہیں. اس کی جو امپلیمنٹیشن اگلے سال جولائی سے ہونی ہے, تو اس کے لیے بجٹ کے اندر, وفاقی بجٹ کے اندر یا صوبائی بجٹ کے اندر نئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے جو لاز ہیں ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا. تھینک یو ویری مچ شہباز رانا صاحب, آپ کے ٹائم کا, ہمارے ساتھ رہنے کا اور انفارمیشن ساری شیئر کرنے کا. بات یہی ہے کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف نہیں ہے, ہاں ہونے والی زیادتی کے ازالے کی ایک کوشش ضرور ہے. باقی جو ٹیکسز حکومت لگانے جا رہی ہے وہ لیٹس سی کہ کس طرح سے آتے ہیں. ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہم فردر جو ہدف ہے جو ہمارا GDP وہ 6% رکھیں گے, لیکن اس سے صورتحال یہ ہے کہ ہم 3% تک بھی نہیں پہنچ چکے, جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کو ہم اچیو نہیں کر سکے. اسی کے ساتھ نادر مرزا کو اجازت دیجیے اور میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے, بول نیوز کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک. اور عید کا دن ہے کل آنے والا, اپنے پیاروں کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ اور اپنے قربان کرنے والے جانوروں کے ساتھ گزاریے. خوش رہیے, خوشیوں کو بانٹیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।